अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको तख्लीक़ आदम, हज़रत हवा का ज़ुहूर, इब्लीस जन्नत में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के किस हिस्से में उतरे, पाकीज़ा अशिया कैसे वजूद में आई और जन्नत की गंदम के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया, जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया, यानी एक ही जगह से मट्टी ना ली, बल्कि मुख्तलिफ मकामात से सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग की मट्टी ली। यही वजह है कि बनी आदम इस मट्टी के मुवाफिक पैदा हुए। बाज़ इनमें से सुर्ख, बाज़ स्याह, बाज़ सफ़ेद, बाज़ गंदमी रंग के हैं। इसी तरह खुश इखलाक, बद इखलाक, नेक व बद और हर किस्म के लोग हैं। इसके बाद इस मट्टी को छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि इसमें बू पैदा हो गई। फिर इसे छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो खुश्क होकर ठीकरे की शक्ल बन गई। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है, अल्लाह ने आदम की मट्टी लाने का हुक्म दिया, वो मट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई। फिर आदम अलैहिस्सलाम को लैसदार मट्टी से बनाया गया, जो इससे कब्ल बदबूदार मट्टी की शक्ल में थी और इससे कब्ल वो खुश्क मट्टी थी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और 40 रातों तक इनके पुतले को ऐसा ही पड़े रहने दिया। फरिश्तों का इधर से गुजर हुआ तो वो इसे देखकर घबरा गए और सबसे ज़्यादा घबराहट इब्लीस पर तारी हुई। इब्लीस जब भी इसके पास से गुजरता, इसको पाँव से ठोकर मारता, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ पैदा होती, जिस तरह ठीकरे पर ठोकर लगने से आवाज़ पैदा होती है। इब्लीस ठोकर लगाते वक्त कहा करता, तुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है। वो मुंह की तरफ से इस पुतले में दाखिल होता और नीचे से निकल जाता और फरिश्तों से कहता, तुम इससे मत डरो, तुम्हारा रब बेनियाज है, जबकि ये इंसान अंदर से खोखला है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसको हिलाक कर दूंगा। जब ये मट्टी ठीकरे की तरह आवाज़ देने लगी तो अल्लाह ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया, तो पुतले को फरिश्तों के सामने किया और कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। इसके बाद जब अल्लाह ने इसके अंदर रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने फरमाया, यरहमुका रब्बिक, तुम्हारा रब तुम पर रहमत करे। इसके बाद रूह आँखों में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। जब रूह पेट में पहुँची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह के टांगों में पहुँचने से कब्ल ही इन फलों और मेवों की जानिब बढ़े। इसके बाद तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर का इजहार किया। अल्लाह ने उससे पूछा, है इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोके रखा, जबकि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया है। इब्लीस ने गुरूर और तकब्बुर का इजहार करते हुए कहा, ये मट्टी से है और मैं आग से, आग मट्टी से बेहतर और कवी है। इब्लीस की इस गुस्ताखी पर अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और जन्नत से निकलने का हुक्म दिया। नाज़रीन, अब कुछ हज़रत हवा का ज़ुहूर कैसे हुआ बताती हूँ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना दिया तो वहाँ उन्होंने तन्हाई महसूस की। जब वो एक रात सोए तो अपने सरहाने एक औरत खड़ी देखी, जिसको अल्लाह ने उनकी पसली से पैदा फरमाया था। फरिश्तों को जब इस वाक़े की खबर हुई तो देखने के लिए आए और कहा, है आदम, इसका नाम क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हवा। उन्होंने तहज्जुब से पूछा, ये नाम क्यों रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि वो हई यानी ज़िंदा आदम अलैहिस्सलाम से पैदा की गई हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का निकाह कर दिया और उनसे कहा, है आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो फरागी से खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। ममनूआ दरख्त की शाखें फैली हुई थी
اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے منع فرما دیا۔ ناظرین، ابلیس ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پھر ابلیس ایک سانپ کے پاس گیا۔ وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا، تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جا تاکہ میں آدم علیہ السلام تک پہنچ سکوں۔ سانپ نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی آسائش اور نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائے۔ شیطان نے ان کی یہ کمزوری پکڑ لی اور ان دونوں کے پاس آ کر اس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غم زدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا، میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور مر جاؤ گے اور یہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ پھر کہا، ہے آدم، تم اس درخت کا پھل کھا لو جس سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا اور کہا، ہے آدم علیہ السلام، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھا لیا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پھل کھاتے ہی دونوں کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے اور وہ جنت کے درختوں کے پتے سے جسم ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ نے ان کو یاد دلایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا اور ملعون قرار دے دیا۔ سانپ کو کہا، تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بال رینگ کر چلا کر، اور جو بھی ابن آدم علیہ السلام تجھے دیکھے گا تیرا سر پتھر سے کچل دے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا اور ان سے تمام نعمتیں چھین لی۔ ان کو اپنے دشمن ابلیس اور سانپ کے ساتھ زمین کی طرف اتار دیا اور کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ابلیس اور سانپ ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔ اللہ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور یہاں کے درختوں کا جنت کی ہوا سے تعلق چھوڑا۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کی طرف میدان میں آگے بڑھی تھیں، اسی لیے ان کا نام اہل تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں وسن نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ ابلیس کو آبلا کے دریا کے کنارے اور سام کو اسفان میں اتارا گیا۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انہیں زمین پر کہاں اتارا گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف اترے تھے تو ان کے سر پر جنتی درخت کے پتوں کا تاج تھا، مگر زمین پر آتے آتے وہ خشک ہو گیا اور ان کے پتے گرنے لگے، جس سے تمام قسم کی چیزیں زمین پر اگنے لگیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ ان کو زمین کی طرف اتارے گا تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ توڑ لیتے، لہٰذا جب وہ سرزمین ہند پر اترے تو یہ تمام شاخیں ان کے پاس تھیں۔ جب یہ شاخیں خشک ہو گئیں تو ان کے پتے گرنے لگے، پھر ان پتوں سے تمام نباتات جو ہند کی زمین پر اگتی ہیں زمین پر پیدا ہوئیں۔ کہا جاتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں گندم کی تھیلی حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
اس تھیلی میں سے 7 دانے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے نکالنے کا سبب بنا ہے۔ ان دانوں میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو زمین میں پھیلا دو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے ایک گھڑی میں ان کو اگا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کو کاٹو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاٹی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر اس کے بھوسے کو اڑا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بھوسا اڑا دیا، صرف دانے باقی رہ گئے۔ اس کے بعد وہ 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق آٹے کو گوندا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا یعنی توا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو رگڑا تو آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ حضرت ابن عباس کا قول اس کے برعکس ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام اور حوا کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب انہوں نے اسے کھایا تو ان کے جنت کے لباس اتر گئے اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے، اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کے اندر پناہ لی۔ اللہ نے پکارا کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہے میرے رب، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارے لیے مباح تھیں وہ ان سے زیادہ نہ تھی جن سے منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے میرے رب، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہیں زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراغی سے کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراغی نہ تھی۔ پھر اللہ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے کاٹا، چھانا، پیسا، گوندا، پھر روٹی پکائی اور تب کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا اور اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت کی کھوئی ہوئی نعمتوں پر 100 سال تک روتے رہے اور 40 دن تک کچھ نہ کھایا۔ 40 دن گزرنے کے بعد کھانا پینا شروع ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند سے نکلے تو ان کا ارادہ بیت اللہ کی طرف جانے کا تھا، جس کی طرف جانے کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ وہ یہاں تک آئے، اس کا طواف کیا، تمام ارکان حج بجا لائے۔ میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب ہوئے، پھر حوا کو ساتھ لے کر ہند کی طرف واپس ہوئے۔ ہند واپس آ کر انہوں نے ایک غار بنایا تاکہ اس میں رہائش اختیار کریں۔ اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کو وہ چیز سکھائی جو ان کی ستر پوشی اور لباس کی ضرورت پوری کرے، جبکہ بعض کے قول یہ لباس تو ان کی اولاد کا تھا، خود ان کا لباس تو وہی جنت کے پتے تھے جو انہوں نے اپنے تن پر لپیٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔